वेलकम बैक नाज़रीन। न्यूज़ वन की ट्रांसमिशन फैसला पाकिस्तान का जारी है और पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका। गो के तहरीक इंसाफ की जानिब से पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाने की दरख्वास्त की गई है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं आया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मरला भी खैर आफियत से एहसन खूबी अंजाम पाया। इलेक्शन भी हो गए, पोलिंग का वक्त भी ख़त्म हो गया और पोलिंग भी बड़े अच्छे तरीके से हुई, पुरअमन तरीके से हुई। किसी बड़े शहर से, छोटे शहर से किसी किस्म की कोई भी बुरी खबर हमें सुनने के नहीं मिली। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है और मैं कहता हूँ सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे, इलेक्शन कमीशन की जो स्ट्रेटजी थी, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पैनल में हमें शफीक अवान साहब ने भी लाहौर से ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम करते हैं। शफीक अवान साहब, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। सर, लाहौर में क्या गहमा गहमी थी? सारा दिन आपने भी देखा, इलेक्शन में वोट भी पोल किया होगा, तो क्या देख रहे हैं कि टर्न आउट और लोगों की दिलचस्पी किस हद तक थी? सर देखिए जी, मेरे घर के 7 वोट हैं और पिछले इलेक्शन में सारे वोट हमने डीएचए में डाले थे और इस बार जो 5 वोट पूरे लाहौर में मेरे तकसीम कर दिए। 5 हल्कों में 2 हमारे आबाई शहर अटक में कर दिए ना, तो मेरा एक किस्म का मैंने पूरे लाहौर का दौरा कर लिया। अब ये इलेक्शन एक साइंस है ना, इलेक्शन सिर्फ नवाज शरीफ जी और भुट्टो जी और इमरान खान जी पे नहीं चलता। ये आपको पूरा लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, लोगों को लाना पड़ता है। और एक मैनेजमेंट होती है, आपके पोलिंग एजेंट होते हैं, आपके कैंप होते हैं और पीटीआई को कोई कैंप लगने नहीं दिया गया ना, उनके पोलिंग एजेंट थे। तो अब लोगों जिस तरह जितनी तादाद में लोग आए, ओवरवेलमिंग आए, अब इसमें रिजल्ट किस में ट्रांसलेट होता है, किसके हक में निकलता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन लोगों ने टर्न आउट दिखा के साबित किया है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं। और लाहौर में ना ऐसा कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ जिसमें कहा जाए कि भाई कोई हाथापाई, कोई धांधली, कोई ये वो। अब एक पार्टी मैनेज नहीं कर सकी या उसको मैनेज नहीं करने दिया गया इलेक्शन, तो वो ज्यादा बात है। लेकिन ये है कि इलेक्शन पुरअमन हुए हैं और बहुत लोगों ने भारी तादाद में ये अपना हक इस्तेमाल किया और ये 18 से मुझे लग रहा है कि 18 से बड़ा टर्न आउट है। कम से कम लाहौर के हद तक जो मैंने 5-6 हल्के विजिट किए उसमें 18 से बड़ा टर्न आउट है। अब ये टर्न आउट किस तरह कन्वर्ट होता है, किस तरह ट्रांसलेट होता है, ये तो अब रिजल्ट आने बताएगा, लेकिन लोगों ने अपना हक अदा कर दिया। शफीक अवान साहब, आपने जैसे खुद कहा कि आपने तकरीबन पूरा लाहौर ही फिरा है। एक बात तो तय हो गई कि किसी वोटर को वोट डालने से रोका नहीं गया। ये एक अलग बात है कि किसी के उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट है या नहीं है तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन वोटर से रोका नहीं गया। दूसरी बात यह है कि लाहौर की अगर जो नशिस्तें हैं उस पर गुफ्तगू करें तो आपका क्या व्यू पॉइंट है? बिलखसूस ओन चौधरी साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग के साथ मिलके, अलीम खान साहब लड़ रहे हैं, उनकी सीटों पे आप क्या देख रहे हैं? और बाकी जो सीटें लाहौर की 12 या 14 जो नून लीग जिसपे समझ मजबूत है, उस पर क्या देख रहे हैं? क्या प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए, प्रेडिक्शन तब होती जब कोई तीसरी पार्टी भी दूसरी पार्टी मैदान में होती। अब सिर्फ ना नून लीग मैदान में है और जो आजाद उम्मीदवार हैं, जो उनके स्ट्रांग ओपोनेंट थे या क्लोज जो राइवल थे, वो पीटीआई थी। अब उसका ना निशान है ना उसका कुछ अपना कोई उस तरह। देखें, मेरे जैसा बंदा जो 40 साल से जर्नलिज्म में है, मुझे ये पता करने में बड़ी दिक्कत लगेगी इनका नेशनल के कैंडिडेट कौन है और सूबाई के कैंडिडेट कौन है। और ये बहुत बड़ा डायलेमा है कि आम आदमी जो है वोट डालने गया तो उसे पता ही नहीं कि मैं जिसको मैं डालने जा रहा हूँ या दो पार्टियों के तो सामने है, जमात इस्लामी का और आपका नून का, लेकिन तीसरी पार्टी का पता ही कोई नहीं कि कौन सा उनको अपना सूबाई कौन है, कौमी कौन है। ये बहुत बड़ा है सवाल। बाकी ये है कि ये कहना कि अगर आप पार्टी की बात करते हैं तो सिर्फ पार्टी तो सिर्फ लाहौर में या मुस्लिम लीग नून है या अपना अल्लाह भला करे आपका जमात इस्लामी है पार्टी के तौर पर, तरीके लबैक है या एक आधी और लीग। बाकी ये पीपल्स पार्टी तो मेरे लाहौर में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। शायद एक आप बिलावल साहब का कोई मुकाबला नहीं देख रहे? मैं शायद एक आधे हल्के में वो कोई अपना मार्जिन अपना शो कर दें, क्योंकि एक जो मेजॉरिटी पार्टी जिसे कहते हैं या एक बड़ी पार्टी जो वो तो इलेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती ना, इसलिए हम इलेक्शन का एनालिसिस करेंगे तो पार्टी का करेंगे तो पार्टी मुस्लिम नून ही होगी ना। इसलिए जो नजर आ रहा है मुस्लिम नून नजर आ रही है। उसके मुकाबले में पार्टी को इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट का अपना इलेक्शन की साइंस और है, केमिस्ट्री और है। और पीटीआई को उस तरह अगर आप पार्टी डिस्कस नहीं करते, हाँ अगर इंडिपेंडेंट को जिस तरह वोटर बाहर आया है, अगर ये सरप्राइज देता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक हो गया। अनवर रजा साहब, लाहौर की सूरत हाल आपने देखी, शफीक अवान साहब ने बड़ी ब्रीफ की, शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। सर, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? वोटर टर्न आउट,
खैर खूबी से पोलिंग खत्म हो गई, क्या देख रहे हैं? एक तो बड़ा अच्छा रहा पाकिस्तानियों के लिए कि आपने बड़ा खुशाइन तरीके से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा भी रहे और अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से पोलिंग ख़त्म हुई और अब ज़ाहिर 6 बजे तक जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे जिनके पास ID कार्ड होंगे और उसके बाद गिनती का मरहला शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहला तो मुकम्मल हुआ। अब मैं अगर आप इजाज़त दीजिए तो लाहौर की बात करूँगा। देखिए, हर इंतखाबात में हर पार्टी अपनी मैनेजमेंट करती है। इस मरतबा अगर आप देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम नून उन्होंने मैनेजमेंट की और उन्होंने सियासी इत्तेहाद भी किया। किस वजह से किया? ताकि वो पार्लिमानी सियासत की तरफ बढ़ सकें। अगर आप एक मखसूस सियासी जमात की बात, जिसकी शफीक साहब भी बात कर रहे थे, उन्हें ना मौका दिया गया ना उन्होंने खुद मौका गंवाया, लेकिन बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवार तो बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं। इस मुल्क में मैंने इतनी बड़ी तादाद में कभी उम्मीदवार नहीं देखे। 16,000 से जायद उम्मीदवार खड़े हुए थे और ख़वातीन की 800 से जायद जो ख़वातीन हैं वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। अब बात होती है इंतखाबी मैनेजमेंट की। सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मैनेजमेंट की, कुछ कर सकी, कामयाब रही। 2018 में यही बात हुआ करती थी, हम कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मैनेजमेंट की, हालात साजगार थे उनके लिए। अब हालात साजगार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। और दूसरी बात अगर आप मुझे कहने दीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उन पर एक कहा जाता था कि वो सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई, इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने पूरे मुल्क में जलसे किए और सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे। दिल में उनको जलसा करने से सिक्योरिटी हुकाम ने मना किया था, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी लेकर वहां गए और उन्होंने जलसे किए। सबसे पहले पाकिस्तान में उन्होंने जलसों का आगाज किया, फिर दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी मैदान अमल में आई। अब बात यह है कि इस्लामाबाद की अगर आप बात करें, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स मौजूद है और उनकी पोजीशन भी कदरे बेहतर दिखाई दे रही है आज के जो टर्न आउट हुआ है उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात, लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं तो देखिए ये स्पेस सियासी जमातों ने खुद खोया है। मैं एक सियासी जमात की बात कर रहा हूँ, अगर हम इस डिबेट में जाएंगे तो लंबी बात होगी, लेकिन देखिए ये आपने खुद तय करना होता है कि आपने पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बनना है तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप 2018 में जिस तरह इक़्तिदार में आए फिर आप उन्हीं के बलबूते पर आने के बाद उन्हीं से लड़ाई झगड़ा कर लें, तो फिर ये मुमकिन नहीं कि फिर आपको आइंदा भी पार्लिमानी सियासत में आगे आने दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में अब जब इंतखाबात हो चुके हैं, अब गिनती होगी और जो नताइज आएंगे उसके बाद जो कायम होगी गवर्नमेंट, उसको बड़े चैलेंजेस होंगे। उन्हें पूरी सियासी जमातों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज फिर मसाइल जूं के तूं रहेंगे। एक और बात काशिफ, कि जो जीतने वाले होंगे वो कहेंगे डेफिनेटली कि जी हमें कम नशिस्तें मिली हैं, हमारी ज्यादा बनती थी। हारने वाला तो ये कहेगा कि इंतखाबात रिग्ड हुए हैं। लेकिन जिस तरह आपके इदारों ने इंतखाबात को यकीनी बनाया, ये वाकई ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए आपको जमहूरियत की तरफ बढ़ना होगा। और दूसरी बड़ी बात, जो आलमी मुबस्सिरीन है उन्होंने आपके इस इंतखाबात को इंडोज कर दिया। अब नताइज क्या होते हैं और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत क्या परफॉर्म करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं उसी की बुनियाद पर तजिया करते हैं और मुख्तलिफ औकात में हमारे तजिए दुरुस्त और गलत भी साबित होते हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि तमाम सियासी जमातों को अब मुदब्बराना फैसले करने होंगे और इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए और जमहूरियत को हकीकी मायनों में प्रमाण चढ़ाने के लिए। जी ठीक। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, अल्लाह ताला का करोड़ हाथ शुक्र है, पुरअमन तरीके से सारा मामला हुआ। क्या कहिएगा टर्न आउट के बारे में? लाहौर की रिपोर्ट आपके सामने है, इस्लामाबाद की रिपोर्ट आपके सामने है, बलूचिस्तान की रिपोर्ट आपने ली होगी, क्या कमेंट कीजिएगा सर? देखिए सर, टर्न आउट बहुत अच्छा रहा है। आप जहां भी बात करें, अभी मैं एक हमारे बहुत अहम शख्सियतें पॉलिटिकल फिगर हैं कराची से, उनसे मैं अभी बात कर रहा था, अभी आपके साथ बैठे, तो उन्होंने कहा कि कराची में जो टर्न आउट है वो भी लगभग 70% है या इससे भी ऊपर का है। तो ये बहुत बड़ा टर्न आउट है अगर आप इसका जायजा लें। तो दूसरी चीज जो आज पूरे दिन में हमने देखी कि किसी जगह किसी भी पार्टी के वोटर को रोका नहीं गया, कोई हरासमेंट नहीं हुई, किसी जगह कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये पहला मरहला ये बड़ा अच्छे तरीके से हो गया है। आज मैं समझता हूँ कोई भी एक पार्टी ये नहीं कह सकती कि उसको वोट नहीं डालने दिया गया या उसके रास्ते में कोई कटखन लगाया गया, कोई दीवार खड़ी की गई, कोई ताखिरी अरबा इस्तेमाल किया गया। ऐसी कोई चीज इस वक्त तक किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से रिपोर्ट नहीं हुई है। अब क्योंकि अब जिस फेज में हम हैं, अब बात आगे या ज़रा पोलिंग खत्म हो चुकी है और अब वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। तो मेरा ये ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सेंसिबल मुजाहरा करना चाहिए और जो नताइज आए उनको तस्लीम करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान का जो मसला है वो इस एक तरफ हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी का मसला है और उसके अलावा भी पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजेस हैं, जिनको एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं जिनको फेस करना है। और टेररिज्म की एक थ्रेट है, वो आज के दिन भी आपने देखा कि
دہشت گردوں نے کئی جگہوں پہ کوششیں کی, ہمارے کچھ جوان شہید بھی ہوئے, لیکن بہرحال کریڈٹ جاتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ اس لیول کی تھریٹ ہونے کے باوجود اس طرح سے الیکشن کا انعقاد کروانا اور پھر اس کو پرامن رکھنا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اب جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کاشف صاحب کہ ہمارے تمام دیکھنے والوں کو اور بالخصوص پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو اب ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اب ووٹ پول ہو گیا, جس نے جس کو ووٹ دینا تھا اس نے دیا, آزادانہ ووٹ دیا, کہیں کوئی قدغن کوئی پرابلم نہیں آئی. تو اب انہیں بجائے اس کے کہ الیکشن کے نتائج آنے کے بعد کوئی اس قسم کا ماحول پیدا کیا جائے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کیا جائے, اس طرف اب نہیں جانا چاہیے. اور جو عمل مکمل ہوا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک میں جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں وہ اسٹرینتھن ہوں اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کا باضابطہ طور پہ حل ہو اور ملک ایک ٹریک پہ چلے. یہ جو انارکی ہے, یہ جو ڈسٹیبلائزیشن ہے, بلیم گیم ہے, اس سے اب نکلنا چاہیے اور ایک پازیٹیو طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. جی ٹھیک. فائز خان صاحب, پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا, آپ نے بات کی تھی شعور کی. شعور کی ایک قسم یہ بھی تو ہے کہ آپ ایک دوسرے کا جو مینڈیٹ ہے اسے تسلیم کیجئے. الیکشن تھا, الیکشن میں ایک دوسرے پہ تنقید بھی ہوئی, الزامات بھی لگائے, لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں بھی ہوئیں, الیکشن کسی کو روکا نہیں گیا. میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی اسلام آباد, لاہور, بلوچستان سے, اور آپ خود ووٹ پول کر کے آئے. سر کیا کہیے گا, مطلب شعور میں تو یہ بھی ہونا چاہیے نا, پھر ایک دوسرے کا مینڈیٹ تسلیم کرے تاکہ آگے کی طرف چلے, ملک آگے کی طرف چلے اور حکومت سازی کا عمل جو ہے اسے مکمل کیا جائے. فائق بھائی. سر چکر یہ, بہت شکریہ سر. چکر یہ ہے کہ مینڈیٹ تسلیم کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایسا کچھ نظر آنا چاہیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہوں, اس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے, اور اس کا ادراک ہونا بڑا ضروری ہے. مثال کے طور پہ یہ الیکشن جو ہے وہ اہلیت اور قابلیت کے لیے بھی ہیں, لیکن اہلیت اور قابلیت کے بیچ کا جو ٹول ہے نا وہ ہے عمل. جس نے بھی ان 3 یا 3.5 سالوں میں تھوڑا بہت بھی عمل کیا ہوگا وہ اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ اس نے کیا اچیو کیا ہے. اچیویبل از بیٹر دین ڈیزائربل. ڈیزائربل تو کبھی بھی نہیں مل سکتا نا, انسان بہت ساری خواہشات کرتا ہے لیکن وہ حاصل نہیں ہوتی. اسی طرح رہنما کہہ لیں یا کوئی پولیٹیکل فگر کہہ لیں یا قیادت کہہ لیں, ان سے بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, لیکن اس میں سے اگر کچھ 60% بھی آپ کو مل جائے, کوئی ترقی مل جائے, انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ مل جائے, تعلیم مل جائے, صحت مل جائے, تو آپ کہتے ہیں کہ چلو یار ٹھیک ہے. لیکن اب اس وقت آنے والے دور کے لیے, کیونکہ آپ کو ماڈرن سویلائزیشن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, آپ کا ایک راستے کا تعین بڑا ضروری ہے. آپ کس سمت کی طرف جا رہے ہیں اب اس وقت 2024 میں, دیٹ از دا مین پارٹ ٹو فوکس آن. بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. امتیاز خان فرحان صاحب, الیکشن کا عمل مکمل ہو گیا, یہ بتائیے کہ آگے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت سازی کا مرحلہ ہوگا, کس طرح وسعت قلبی پیدا کی جائے کہ الزام تراشی سے نکل کے ایک دوسرے کو مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور آگے کی طرف چلا جائے. دیکھیں, یا تو ایسا کریں یا پھر پولیٹکس چھوڑیں. جس کو یہ نہیں آتا, آپ کو یاد ہوگا 1993 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جھڑلو انتخابات کہا کہ یہ جھڑلو تھا, انتخابات تھے, اور اس وقت نواز شریف پرائم منسٹر بنے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے اور بات چیت بھی کریں گے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2013 میں یہ کہلایا کہ جی آروس کے الیکشن کہے پیپلز پارٹی نے, وہ بیٹھی الیکشن میں اور بات چیت کی, اس نے پولیٹیشن سے, پولیٹیکل پارٹیز سے بات چیت کی. 2018 میں RTS بیٹھ گیا. اس کے بعد ایک ڈویژن آئی, مولانا فضل الرحمان کہتے تھے ہمیں اوتھ ہی نہیں لینا چاہیے اسمبلی میں اور ہمیں جانا نہیں چاہیے. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز تھی, انکلوڈ نواز شریف, آصف زرداری صاحب, انہوں نے کہا نہیں, ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے, پولیٹیشین سے بات کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک میثاق معیشت کی بھی بات ہوئی. بات کرنے کی بات کس نے نہیں کی, ان کو سوچنا چاہیے. یعنی ایک سیاسی جماعت وہ کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی, تمام لوگوں کو ملائن کرنا چاہتی ہے, تو یہ اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اب پوسٹ الیکشن کی بات کرنی چاہیے کہ آپ اگر پاکستان میں ہی رہ کے پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو پالیٹکس کے رموز اور جو طریقہ کار ہے اس کو بھی فالو کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں باقی سارے کے سارے ہیں. تو بھائی طیب اردوان اور ہمارے, ان کے بھی اگر آپ ماضی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں پوسٹ الیکشن کے اوپر جانا چاہیے. آج ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ پاکستان کے تمام ادارے جنہیں خونی بلیم کیا جا رہا تھا, جن کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائے جا رہے تھے, آج وہ 5 بجے سب کامیاب ہو گئے. اور یہ سوشل میڈیا وار جو ناکام ہو گئی, اور یہ سوشل میڈیا کا جو گیم تھا وہ ختم ہو گیا.
الحمدللہ. ہارون شریف صاحب ویلکم دوبارہ ٹرانسمیشن میں. ہارون شریف صاحب میں آپ کے سامنے ایک سادہ سی بات رکھنا چاہتا ہوں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے معاشی طور پہ ایک یکسو پالیسی ہونی چاہیے اور اس پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے تمام پولیٹیکل فیکشن جو بھی حکومت میں آئے وہ اس کو لے کے کنٹینیو کریں, جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں بنی. آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کی اس میں ان پٹ شامل, ایس آئی ایف سی بن گئی, اس کے بعد نگران حکومت میں اس فٹ پرنٹ کو فالو کیے. اور ایک اور چیز کہ سی پیک کو پاکستان کی معاشی شارک قرار دینا چاہیے. سر کس طریقے سے معیشت بہتر ہو سکتی ہے تاکہ عوام آسودہ ہو سکے, پلیز. جی اس میں کچھ چیزیں, یہ ایک ٹرانزیشن ہے, یہ کوئی اچانک الیکشن کامیاب انعقاد سے نہیں ہو جاتا. اس میں جو بھی اب حکومت بنے گی ان کو ایک اپنی صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی کہ دنیا میں اس وقت ہمیں اگر اکانومی کو پروگریسو سائیڈ پہ لے جانا ہے تو کیا کیا ہمیں شفٹس کرنے کی ضرورت ہے. جو کرنٹ ڈھانچہ ہے معیشت کا وہ تو 250 ملین لوگوں کو سروس نہیں کر پا رہا. تو اس کے لیے ایک جو ادارے چاہیے اکنامک مینجمنٹ کے, جہاں پر پروفیشنلز کے لیے سپیس, یہ ایک ضروری ہے. جب ہم بہت سینٹرلائز کر دیتے ہیں اور اکنامک ڈیسیشن میکنگ کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں, پھر ہم کنسٹیچوئنسیز کو پلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو ہمیں تھوڑا سا ڈی ریگولیٹ کر کے اداروں کو امپاور کرنا پڑے گا. جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اگر ہم نے کنسسٹنسی دکھانی ہے, اگر انویسٹر کو اداروں پہ اعتماد ہوگا تو ان کو وزراء یا وزیر اعظم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کچھ لوگوں کو لائیں جو انسپائر کریں کانفیڈنس, جن کا تجربہ ہو. میں امید کرتا ہوں کہ 2 یا 3 ترجیحات جو ہیں جہاں پر ہم پھنس کے رہ گئے ہیں, جاب کریشن ہے, ایکسپورٹ ہے, پاور سیکٹر ہے, ان کو ترجیح بنا کے اس کو ڈیلیگیٹ کر دیا جائے. یہ پہلا کام ہے. اور آپ اپنے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اور پالیسی میکنگ کا جو کام ہے ادھر توجہ دیجئے. اس طرح ممالک آگے چلتے ہیں. تیسری چیز اس کے اندر بڑی اہم اس وقت یہ ہے کہ ہم جو بھی حکومت آئے گی اس کے پاس کوئی چارہ دکھائی نہیں دیتا مگر انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کرنا ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کرنے سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ کن ٹرمز پہ کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں, جو کہ میں نے دیکھا نہیں ہے مینیفیسٹوز میں, کہ پارٹیز نے کچھ تیاری کی ہو کہ ہمیں امیڈیٹلی ایک نیگوسیشن میں جانا ہے اور ایسی نیگوسیشن کرنی ہے جو ایک سٹینڈرڈ ہم پیکج نہ لیں اور ہم اپنے ملک کا مفادات کو اس میں آگے بڑھا سکیں. ابھی تو امیڈیٹ جو بھی حکومت آئے گی اگر کولیشن بن جاتی ہے اس کے اندر پھر آپس میں اعتماد بحال کرنے میں وقت لگتا ہے اور اہم فیصلے ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں نہیں لیے جاتے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں ڈیلیگیٹ کیجئے اداروں کو اور اب اپنی پالیٹکس کو سٹیبلٹی کی طرف لے کر جائیے اس ٹرانزیشن پیریڈ میں. جی ٹھیک بالکل. ناظرین ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. فیصلہ پاکستان کا عوام نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر لیا. یقینی طور پہ 6 بجے کے بعد سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور بریک کے بعد سے واپس آؤں گا تو جنید ملک صاحب سے پوچھوں گا, شاید انہوں نے کوئی نتائج اپنے جیب میں رکھے ہوئے ہوں, ان سے بھی ڈسکس کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فیصلہ پاکستان کا نیوز 1 کی ٹرانسمیشن جاری ہے. جنید ملک صاحب یہ بتائیے ملتان کی صورتحال کیا ہے؟ پولنگ تو کلوز ہو گئی اور یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی رزلٹ بھی آپ کے پاس ہوں گے, وہ ہماری مجبوری ہے, ہم دے نہیں سکتے. تو کیا صورتحال رہی, کیا دیکھ رہے ہیں تمام حلقوں کو, بالخصوص گیلانی صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے خاندان کے جو لوگ کھڑے ہیں, اور اس کے بعد رانا محمود الحسن صاحب جو چھوڑ کے گئے تھے پیپلز پارٹی میں, ان کی کیا اوور ویو ہے سر؟ سر بات یہ ہے کہ اگر پہلے یہاں پہ سیاست ہوا کرتی تھی 3 خاندانوں میں, اب میں سمجھتا ہوں کہ 2 خاندان رہ گئے ہیں. پہلے ہوتی تھی گیلانی, ڈوگر اور قریشی خاندان. اب وہ محدود ہو گئے کیونکہ قریشی خاندان سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن میں نہیں ہیں اور ہم بس خانہ پوری کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں.
تو گیلانی خاندان تو جو 4 سیٹیں ہیں انہوں نے ملتان میں 4 سیٹیں لی، 1 MP اور 3 MNA کی۔ ایسے تو NA 148 جو ہے وہ خود لڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ 3 بیٹے جو ہے وہ ان کے میدان میں اتارے ہوئے ہیں اور کسی کو سمجھتے نہیں ہے کہ وہ دیا جائے ٹکٹ، تو ان کے مقابلے میں یا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہیں مل سکتے۔ تو ویسے تو اگر دیکھیں تو گیلانی خاندان کی جو بذات خود یوسف گیلانی صاحب ہیں ان کی پوزیشن کچھ بہتر ہے نظریں ان کے بیٹوں سے، کیونکہ ان کا جو نیچے علی حیدر گیلانی ہے وہ بھی MP کا امیدوار ہے، تو باپ اور بیٹے کی بہت زیادہ سپورٹ جو ہے ادھر اس حلقے میں ان کو حاصل ہے۔ اور باقیوں میں جو ہے کیونکہ ڈوگر بھی میدان میں ہے اور ادھر سے زین قریشی اور مہربانو بھی ہیں، والد صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی کافی ان کو ہرڈلز آئیں کہ حلقے میں پہلے ان دونوں حلقوں میں قریشی صاحب خود جاتے تھے اور کمپین کرتے تھے، سارا لے کے چلتے تھے، اب جو بھاگ دوڑ تھی وہ سارے ان دونوں کے پاس تھی، تو وہاں پہ ان کو مشکلات تو ضرور سامنے آئی، ان کو پتہ نہیں تھا کس سے ملنا ہے کس سے جانا ہے، مگر مہربانوں کی کمپین جو ہے وہ خواتین میں انہوں نے بہت اچھی کمپین کی سوشل میڈیا کے علاوہ، تو گھر گھر وہ خود گئی ہے۔ نارملی جو بندہ الیکشن کور کر رہا ہوتا ہے نا اس کو اندازہ بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو کوئی اپسیٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نون لیگ کا مینڈیٹ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ٹھیک ہے اور آزاد کو جیتنے کے اتنے امکان نہیں ہے، مقابلہ شقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، مقابلہ تو ہوگا، جو ابھی حالات چیزیں آ رہی ہیں اور ابھی مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نتائج آئے ہوئے ہیں، آپ بتا نہیں رہے۔ 6 بجے کی ہے جی، مجبوری 6 بجے کی ہے، ورنہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے تو چیزیں ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں، مگر ابھی ابتدائی نتائج ہیں، ابتدائی نتائج پہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، جیسے جیسے پولنگ اسٹیشن کا جو رزلٹ ہے وہ بڑھتے جائیں گے تو پھر کچھ پوزیشن پتہ چلے گی۔ خاص پولنگ اسٹیشن ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کینڈیڈیٹ کا وہاں پہ زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے، بالکل، تو کچھ کا نہیں ہوتا، تو اسی لیے بھی بہت زیادہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اب گنتی کا عمل جو ہے جاری ہے، بلکہ کچھ پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی لوگ اندر کھڑے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ شام کے ٹائم کچھ زیادہ لوگ باہر نکلے ہیں یا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دن بھر تو خواتین جو ہے وہ ہمیں مردوں سے زیادہ شانہ بشانہ نظر آئی اور خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ گھروں سے نکلی ہے۔ تو اب جو ہے کیونکہ وقت ختم ہو گیا، گنتی کچھ پولنگ اسٹیشن پہ جاری ہے، کہیں پہ کچھ اکا دکا ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پہ ابھی جو پولنگ کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے، تو جیسے جیسے رزلٹ آئے گا تو تمام چیزیں جو ہے واضح ہوں گی۔ جی ٹھیک۔ انور رضا صاحب، چودھری نثار صاحب بھی آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں دوسری دفعہ، کیا آپ نے کوئی ادھر ورکنگ کی ہے؟ کیا اوور ویو چودھری نثار صاحب کے حلقے اور پنڈی کی جو 3 نشستیں ہیں، بالخصوص حنیف عباسی صاحب، دانیال اور ابرار ملک جو کھڑے ہیں، ان کے مد مقابل تحریک انصاف بھی اور شیخ رشید چونکہ خود اندر ہیں اور وہ بھی الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جو گو کہ انہیں تحریک انصاف کی حمایت حاصل نہیں ہے، یہ پنڈی اور بالخصوص چودھری نثار صاحب کے حلقے کیا کہیں گے سر اس پہ؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب چودھری نثار علی خان انٹیریئر منسٹر تھے تو اسی وقت آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نون کے جو MP تھے انجینئر، ان کا نام انجینئر کمل اسلام، وہ بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ تھے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہے اور حلقے میں انہوں نے سیاست کی، اور ان کی نسبت اگر چودھری نثار علی خان کو دیکھیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ناراض رہے، اور دوسری بات کہ وہ اس طرح اپنے حلقے میں ان ٹچ نہیں رہے لوگوں کے ساتھ، نہ ہی ان کے مسائل کو اس طرح حل کر سکے جس طرح عام آدمی کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کے اندر موجود نہیں رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو غلام سرور خان ہیں ان کی پوزیشن بھی قدرے بہتر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان کو وہاں پر ٹف ٹائم مل رہا ہے جب ہم نے حلقے کا وزٹ کیا۔ اگر آپ دوسری طرف آئیں حنیف عباسی کی طرف تو ان کی پوزیشن قدرے بہتر ہے، کیونکہ شیخ رشید کے خلاف آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا اور ان کے جو ووٹرز ہیں وہ پہلے شیخ رشید سے ناراض تھے۔ اس طرح مسلم لیگ نون کی پنڈی کے اندر جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پوزیشن قدرے بہتر ہے، لیکن کاشف جس طرح ٹرن آؤٹ رہا ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد نکلی ہے باہر، اس کے بعد کچھ سرپرائز بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان حلقوں میں جو ان کی پوزیشن ہے وہ بہتر ہے۔ کاشف یہ جو الیکشن تھا یہ الیکٹیبلز کا تھا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا اس کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا، اگر آپ دیکھیں آزاد امیدواروں میں ان میں بھی وہ الیکٹیبلز جو کہ جن کا اپنا کانسٹیچوئنسی میں 20 سے 25 ہزار یا اس سے زائد ووٹ ہے، وہ ووٹ لے کر چلتے ہیں، وہ بڑا میٹر کریں گے۔ اس لیے زیادہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد جو ہے آزاد امیدواروں کی وہ کامیاب ہوگی اور وہ میٹر کریں گے،
کیونکہ جو حلقوں کی سیاست ہے اس میں آپ نے لوگوں میں رہنا ہے, 5 برس آپ نے ان کی پولیٹیکلی آپ نے ان کو انگیج رکھنا ہے, تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہو, اسی میں کمپیریزن کروں گا چودھری نثار علی خان اور حنیف عباسی کا. حنیف عباسی کے پاس کوئی عہدہ نہیں بھی تھا لیکن وہ پھر بھی لوگوں کے درمیان موجود رہے, ان کے مسائل حل کرتے رہے اور اپنے حلقے کے لیے شہباز شریف صاحب سے جب وہ پرائم منسٹر تھے کچھ نہ کچھ پیکج ضرور لیتے رہے. یہ بڑا میٹر کرتی ہیں چیزیں. اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ اگر بڑی تعداد میں لوگ آج جیسا کہ نکلے ہیں وہ میٹر کریں گے, ان سے آزاد امیدوار جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور آزاد امیدوار میٹر کریں گے. دیکھیں نا, اب جو انتخاب آئے وہ کسی عام آدمی کے لیے نہیں, یا تو آپ الیکٹیبلز ہیں اور الیکٹیبلز کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ انتخاب لڑ سکیں گے. کامن مین تو ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ انتخاب میں حصہ لے سکے. اس لیے یہ الیکٹیبلز کا اور سیاسی جماعتوں کے جو مضبوط امیدوار ہیں ان کا, اور سب سے بڑی بات جو لوگوں کے نکلنے کی بات ہے اس کی بنیاد پر یہ بات میں کر رہا ہوں کہ آزاد امیدوار جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہوں گے. تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. لیکن چونکہ اب گنتی کا عمل شروع ہوگا 6 بجے کے بعد, تو اس کے بعد دیکھا جائے گا آہستہ آہستہ جس طرح رزلٹس آئیں گے. حلقوں کے جو مختلف حلقے ہیں ان میں سے جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کے رزلٹس تو آہستہ آہستہ کمپائل ہو رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جب رزلٹ مکمل ہوگا اس کے بعد آپ بتا سکیں گے کون کامیاب ہے کون کامیاب نہیں ہے. اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں ہماری حکام سے بات بھی, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو نیٹ ورک سسٹم ہے وہ بالکل بڑا جامع ہے, اور ہم جو رزلٹس ہیں کوشش کریں گے کہ 8 سے 9 بجے کے درمیان رزلٹ دینا شروع کر دیں, اور 2 بجے تک اس کو بیٹھنے کے چانس نہیں ہے. نہیں, کاشف مینجمنٹ ہوئی ہے اس سے لگتا نہیں ہے, اور اگر ہوا بھی کوئی فنی خرابی ہوئی بھی تو پھر میں سمجھتا ہوں جو آلٹرنیٹ ارینجمنٹس ہیں وہ کیے جائیں گے. تو لگتا یہ ہے کہ 2 بجے تک جس طرح الیکشن کمیشن دعویٰ کر رہے ہیں, 2 نہیں تو چلے 4 بجے تک جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ کم از کم کمپائل ہوں گے اور ہم تک پہنچ سکیں گے اور عوام تک پہنچ سکیں گے. جی بالکل ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب, آپ چونکہ استحکام پاکستان پارٹی کے ذرا قریب بھی ہیں اور اندر کی صورتحال سے بھی واقف ہیں, یہ بات ڈیم شور ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اپنے اون پہ جتنی سیٹیں جیتے یا آزاد لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں تو ان کی پریفر جو ہے وہ جوائنٹ ہینڈ کرنا ود نون لیگ ہے, نہ کہ پیپلز پارٹی, یا اوپن بات ہے کسی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. کوئی پریڈکشن ہی دے رہے ہیں سر. جی یہ بڑی بیسیکلی دیکھیں اس وقت جو سارا جو سینیریو ہے اس میں 3 فیڈرل لیول پہ آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این کی ظاہر ایک لیڈنگ پوزیشن ہوگی اور ڈیفینیٹلی وہ ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این 90+ سیٹس پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لے لیں گے اپنی. اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی جتنی سیٹیں بھی لے پائی, میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے کہ وہ بالکل ہی شاید ان کی اپنی 2-3 سیٹیں بھی خطرے میں, تو ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ساؤتھ پنجاب سے بھی وہ کچھ سیٹیں لیں گے صوبائی کی, اور اسی طریقے سے ان کی پوزیشن اتنی کمزور نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں انہیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے, انہیں کافی جی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. بہرحال جو ان کا یہ تو کیونکہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے, جو کاشف صاحب کا سوال ہے کہ وہ جائیں گے کس طرف, تو وہ ڈیفینیٹلی نون کی طرف جائیں گے, یہ تو طے شدہ ہے. اور نون لیگ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ نون لیگ استحکام پاکستان پارٹی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے گی. اگر استحکام پاکستان پارٹی کل جا کے لیٹس سپوز جیسے کہ اب پنجاب میں سی ایم کا معاملہ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این بھی چاہتی ہے کہ سی ایم وہ ان کا بنے. آج نواز شریف صاحب سے ووٹنگ کے بعد آپ نے دیکھا کہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا مریم نواز کو آپ سی ایم بنائیں گے, تو انہوں نے کہا جی ہم رزلٹ آ جائے اس کے بعد پارٹی مشورے سے دیکھیں گے. اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی بڑا اس کے اوپر ہے, ان کو لگتا ہے کہ علیم خان صاحب کو سی ایم بننا چاہیے. یہ پہلے سے انہوں نے اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی اور ان کی کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے. تو اس لیے استحکام پاکستان پارٹی گورنمنٹ کے اندر فیڈرل میں بھی مجھے نظر آ رہی ہے اور پنجاب میں بھی نظر آ رہی ہے, اور پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا بہرحال ایک اچھا میرے خیال سے کولیبریشن رہے گی اور یہ مل کے آگے چلیں گے. بالکل ٹھیک. جی فائق خان صاحب, جتنی پولرائزیشن ہمارے معاشرے میں ہو چکی, جتنی نیگیٹیوٹی پھیل چکی, مایوسی پھیل چکی, آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں شوبز کی وجہ سے, آپ کا اپنا ایک اورا ہے, آپ کے دیگر جو شوبز کے لوگ ہیں, کوئی ایسی کیوں نہ کمپین کی جائے, کوئی ایسی گفتگو کی جائے, کوئی مکالمہ شروع کیا جائے کہ ہم پازیٹیوٹی کو فروغ دیں, ہم اپریسیشن کو فروغ دیں, نہ کہ اس کے کہ ہم ہر ٹائم تنقید ہی کرتے رہیں اور لوگوں کو مایوسی ہی دیتے رہیں. سر کیا کہیے گا, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں سر, بیسکلی جو سیاسی بصیرت ہے نا وہ آپ تمام جو بھی بڑی بڑی شخصیات اس وقت بیٹھی ہوئی جن کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ان کے اندر ہے, لیکن جہاں پر نارمل لوگوں کی بات ہو ان کا تعلق بھلے فالوئنگ تو آپ کی بہت زیادہ ہے نا سر. نہیں, ہماری تو فالوئنگ زیادہ ہے, لیکن عوام جو ہے نا وہ ایک ایسے زون کے اندر جا گزری ہے
جہاں پہ اس کو پہنچایا گیا. اب آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز بن جی جاتی ہے، نہیں، یہاں پہ بنتی نہیں ہے، یہاں بنا دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میڈیا ہے نا، میڈیا بھی سمہاؤ برا لگے گا بہت سارے لوگوں کو، یلو جرنلزم کرتا ہے، جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہاں جو نئی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ویسا دکھا دیتا ہے. اس گلاس میں اگر پانی ہے تو میڈیا اس کو ایسا بتا دے کہ جیسے اس گلاس کے اندر پانی ہی نہیں اور یہ گلاس خالی ہے. اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ پولرائزیشن بڑھتی ہے، کیونکہ آپ سچ نہیں بولتے نا، آپ بیسیکلی عوام کو کہیں اور کچھ اور دکھا دیتے ہیں اور عوام اس کے اندر پھنس کے رہ جاتی ہے. اور یہ اس میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج وہ دور ہے جہاں علم اتنا بٹتا ہے، وہاں پہ عوام اس قسم کی باتیں کرتی ہے اور پھنس کے رہ جاتی ہے. اب اس میں جب بھی آپ کسی کو شعور دینا چاہتے ہیں یا کسی کا کانسیپٹ درست کرنا چاہتے ہیں جو کہ اگر پرسیپشنلی نرچرڈ ہو تو وہ آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ آگے سے ہوتی ہے بحث، اور وہ پھر بحث ہاتھا پائی جھگڑے کی صورت میں بن جاتی ہے. اس میں آپ کو یا ہم جیسے لوگوں کو جو کہ بہت صابر ہوتے ہیں ان کو صبر کرنا پڑتا ہے، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ گفتگو ہی نہیں کرتے. ٹھیک. امتیاز خان فرحان صاحب، ایک تو آپ نے فائق صاحب کی گفتگو سن لی، آپ ان کی باتوں کا بھی جواب دیں. دوسرا مجھے ایک بات بتائیں کہ حضور جب ہم کہتے ہیں کہ ملک کو معاشی گرداب سے نکالنا ہے، ہم نے آگے مل کے چلنا ہے، جیسے پی ڈی ایم بن گئی تھی ماضی میں، کو پی ڈی ایم پلس ورژن بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ سیاستی تنقید تھی ختم ہو گئی، آگے مل کے چل سکتے ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی سیاسی جماعتیں، یا پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، اپوزیشن میں بیٹھے گی؟ کیا پریڈکشن ہے امتیاز خان فرحان صاحب؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی والدہ شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کا جو تھاٹ ہے اس کے اگینسٹ بات کی ہے. کیونکہ میں لنڈن میں موجود تھا جب اے پی ڈی ایم بنی تھی، تو اس وقت بھی ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جو اے پی ڈی ایم، اس میں عمران خان بھی شامل تھے اور فضل الرحمان سربراہ تھے اس کے، لالا محمود خان، اچکزئی خان، اسفندیار ولی، مخدوم امین سب تھے. تو وہاں ایک ریزولوشن پاس ہوا کہ اے پی ڈی ایم میں شامل جو جماعت حکومت بنائے گی یا اکثریت حاصل کرے گی وہ ایم کیو ایم سے بات نہیں کرے گی. یعنی ویری فیو آورز میں شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ نہیں، عوام جس کو بھی ووٹ دیں گے ہم ان سے بات کریں گے، کیونکہ وہ عوام کی رائے ہے اور ہم عوام کی رائے کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ اس کے بالکل اگینسٹ بات کی، ان کو بیٹھنا چاہیے. اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب یقیناً بیٹھیں گے. اور یہ خان صاحب جو فائق جو بات کر رہے تھے، بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں، اگر آپ سچ بھی اگر بدتمیزی کے ساتھ بولیں گے تو وہ سچ کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ کوئی ڈپلومیسی اچھی شائستگی کے ساتھ کریں گے تو وہ ڈپلومیسی بڑی یعنی کہ سکسیسفل رہے گی. شہید رانی فرمایا کرتی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور یہ پالیٹکس جو ہے ووٹ ہے، جمہوریت ہے. تو ہم تو کہتے ہیں جو آپ اور ہم میڈیا پرسن ہیں سلوگنز دیتے ہیں، تو ہم یہ سلوگن بھی دینا چاہیے ہمیں. اتفاق اختلاف کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو متفق ہوں. ایک نیو سوشل کانٹیکٹ کی ضرورت ہے جو کہ شہید بھٹو کا ایک ویژن تھا، شہید بینظیر صاحبہ کا. تو کم از کم بلاول کو اس سے آگے بڑھنا چاہیے، اور جو بھی اکثریت حاصل کرے یا جو بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں. کل دیکھیں شہباز شریف کا بہت اچھا اسٹیٹمنٹ تھا کہ انہوں نے یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی ایک اچھے انداز میں بنایا. منور بٹ اسی لیے ان کو آپ کا قائد کہا کرتے کہ بھئی شہباز شریف صاحب نے یہ کر دیا اور ساری چیزیں ہو گئی. تو آپ کو سیاست کاشف اسی کا نام ہوتا ہے کہ دیکھیں اب جیسے ہم ووٹ لینے گئے، آپ بھی الیکشن لڑتے ہو، اب ہم یہ انور ہمارا یار بیٹھا اللہ اسے اور بار بار صدر منتخب کرائے، ہم سب اس کے ورکر ہوتے ہیں، آپ اور ہم سب ووٹ مانگتے ہیں. نہیں، بدترین مخالف کے پاس ہم جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اس کو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یار ہمیں ہمارے بندے کو ووٹ دو یا ہمیں ووٹ دے دو. تو جمہوریت اسی کا نام ہے. جب آپ اپنے ووٹ کے لیے مخالف کے پاس جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے مخالف کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ پاکستان کے لیے. اور یہ جو ایک بات ہو رہی تھی ہارون شریف جو بول رہے تھے، میں سمجھتا ہوں آنے والی حکومت کوئی بھی ہو اس کو چاہیے ایف آئی ایف سی کو لیگل پوزیشن دے، کیونکہ اس سے اعتماد بڑھے گا، انویسٹر کا اعتماد بنے گا کہ جناب ایف آئی ایف سی میں اگر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ڈیبیٹ کے بعد ہوگا اور اس فیصلے پہ ایک مدت کا تعین کیا جائے. یا تو جو بھی ایگریمنٹ کو اوکے کرے ایف آئی ایف سی
टिल ये कि जब तक वो कंप्लीट ना हो वाला प्रोजेक्ट या वाला मंसूबा या वो सारी चीजें, तो जब तक वो उसको कोई भी बिल्कुल हुकूमत हो, ठीक। खत्म। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी आना चाहिए उस लेजिस्लेशन के ऊपर कि वो जाके कोई अदालतों से कोई बिल्कुल स्टे ना ठीक। ले ले, कोई सारी चीजें। अब हमें जो आपका आपने पॉइंट आ गया सर। पहले बात की थी कि अब हमें पोस्ट इलेक्शन के बाद की बात करनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, गुफ्तगू हो चुकी, अवाम ने वोट दे दिया, अब आपको सारी मैंडेट दे दिया है इन सियासी जमातों को, इन तमाम लोगों को, अब इससे आगे बढ़ना चाहिए। जी ठीक। नाज़रीन, फैसला पाकिस्तान का न्यूज़ वन की बड़ी मैराथन ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक का टाइम है, 7 बजे फैसला पाकिस्तान का ट्रांसमिशन जारी रहेगी और उसको होस्ट करेंगी बीनी सलीम, हमारी एंकर हैं, और उस वक्त तक नताइज भी आना शुरू हो जाएंगे, गैर हतमी गैर सरकारी, लेकिन बहरहाल नताइज आना शुरू हो जाएंगे। मैं इस नोट पे आपसे इजाजत लूंगा कि अल्लाह का करोड़ हा शुक्र है कि इलेक्शन मुकम्मल हुए, पुरअमन मुकम्मल हुए। उन इदारों का शुक्रिया जिन्होंने इसको यहाँ तक लेके आए, इलेक्शन कमिश्नर साहब का शुक्रिया, इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम का शुक्रिया, और इस कौम का शुक्रिया जिसने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और पुरअमन तरीके से इस्तेमाल किया।